نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बल आलमीन। सूरह अंबिया हमारी अभी चल रही है। 91 आयत हमारी हो चुकी हैं। लास्ट टाइम हमारा इरादा था कि हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन बहुत अच्छी रही हमारी ओवरऑल क्लास में, तो हम उस तरह से मुकम्मल नहीं कर पाए। तो 92 से लेकर इंशाल्लाह 112 आयतें इसकी हैं, 112 तक आज इंशाल्लाह मुकम्मल हमारी हो जाएंगी। अभी तक जो हम पहले आयतें पढ़ के आ चुके हैं, जो कि हम बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की थी, सूरह अंबिया, इसका नाम से ही जाहिर है कि इसमें बहुत सारे अंबिया का जिक्र थोड़ा थोड़ा करके इसमें ज़िक्र आया है। हज़रत इब्राहीम का भी आया है, हज़रत यहया का भी आया है, हज़रत ज़करिया का भी आया है, हज़रत अयूब का भी आया है, उनके सब्र के बारे में जो ख़ासकर हमें मालूम है। इसके साथ साथ हज़रत मरियम का ज़िक्र इसमें आया है, हज़रत ईसा का, उनके बेटे करके ज़िक्र आया है। तो उन मुख्तलिफ़ अम्बिया का ज़िक्र जो है, हज़रत यूनुस का, मछली वाले जिनका है, उनका ज़िक्र इसमें आया है। तो मुख्तलिफ़ अम्बिया का ज़िक्र इसके अंदर इस सूरह में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो जो 91 नंबर आया थी, उसमें असल में था ही ये कि हज़रत मरियम का ज़िक्र था। उस पे वहाँ पे आयत जो थी वो एंड हो रही थी, और उनकी पाक दामनी का ज़िक्र था उसके अंदर। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. यकीनन ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, यानी कि जितने भी पैगाम लेकर आए हैं, जितने भी नबी आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, वो सब के सब यही एक पैगाम लेकर आए हैं कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। ये एक ही उम्मत थी। हज़रत इब्राहीम भी यही पैगाम लेके आए थे, हज़रत ज़करिया भी अपनी कौम को यही पैगाम देते रहे, हज़रत ईसा ने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया। तो ये तमाम जो नबी आए हैं, ये एक ही उम्मत थी, ये एक ही पैगाम लेकर अभी तक आए हैं। यकीनन ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, और मैं ही तुम सब का रब हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। यानी कि ये सारे जितने भी नबी गुजरे हैं, ये यही पैगाम लेके आए हैं कि एक अल्लाह, एक वाहिद, उनकी ही इबादत और उनके ही कवानीन जो हैं वो इस दुनिया में चलेंगे। وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. और इन्होंने अपने मामले को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। यानी कि पैगाम तो एक ही आया था, लेकिन फिर लोगों ने अपने अपनी तरीके से बीच में तहरीफें करके, बीच में अपनी तरफ से एडिशंस करके इस दीन को जो है वो टुकड़े टुकड़े अपने तरीके से अपने तरीके से इसको तोड़ लिया। एक सीधा रास्ता था जो कि तमाम अंबिया उस तरफ गाइड कर रहे थे, लेकिन इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, अपने अलहदा अलहदा। अब शक्लें इतनी मुख्तलिफ हो चुकी हैं, जो दीन असल में आए थे, जो किताबें असल में उतरी थी, उन मज़ाहिब की शक्लें इतनी मुख्तलिफ हो चुकी हैं कि वो पहचान में भी उस तरह नहीं आते। तो इन्होंने अपने मामलात को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। इवन हत्ता कि मुसलमानों के अंदर भी अगर आप फ़िरका वारियत देखें, तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इन्होंने सब अपने मामलात में अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके वो आगे लोगों के सामने पेश की जा रही होती हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े करना होता है ना दीन को, कि अपने अपने पीसेज, अपने अपने हिस्से ले लिए हैं, और उन्होंने अपने मामले को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। ये सब के सब हमारी ही तरफ लौट कर आने वाले हैं। यानी कि जो एक दिन फैसले का होगा, उस दिन सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौट के वापस जाएंगे, और वो फैसला कर देंगे कि सही दीन कौन फॉलो कर रहा था। इसीलिए बेटे, हम कुरान में बारहा ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें हमारे ऊपर फर्ज कर दी गई है ये दुआ मांगनी, और एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स दिन में, कई दफ़ा हम दिन में ये एक दुआ मांग रहे होते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखाएं, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, हम सीधा रास्ता, हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपसे मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उन लोगों का रास्ता जिन पे आपका इनाम हुआ, ना कि उन लोगों का रास्ता जो कि भटक गए, जिन पे आपका गजब हुआ। बारहा हम पे फर्ज कर दिया गया है ये दुआ मांगना। दिल से मांगा करें ये दुआ।
آگے چلتے ہیں. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا، دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہمیشہ آتی ہیں. آپ کتنی دفعہ قرآن میں یہ چیز آپ نے نوٹس کی ہو شاید. تو اس کی صحیح اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. نیک عمل کیے اور مومن بھی ہوا، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے دنیا میں، جو بھی تگ و دو، جو بھی صحیح، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکلیں، کوئی دقت اٹھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. تو اگر ہمیں واقعی ہی آخرت میں اجر چاہیے تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. نیک عمل کرے گا انسان. کئی دفعہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں، ویسٹ میں بھی جانتے ہیں، ایسٹ میں بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیریٹی بھی ہو رہی ہوگی، بہت کچھ لوگ اچھے نیک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ نیک عمل ہے صرف. اس کا اجر ان کے لیے دنیا میں دے دیا جائے گا. کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے دونوں شرطیں ہیں، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی کہ ایمان والا بھی ہو اللہ پہ، روز آخرت پہ، جو ہمارے وہ 6 پلرز ہیں ایمان کے، وہ بھی پورے ہوں اس کے. اور خالی یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں ایمان بہت ہے لیکن اپنی زندگی میں مگن ہے، نہ کوئی نیک عمل کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کسی تکلیف میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ ہی آپ لوگوں کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں اور بس آپ کے پاس ہاں ایمان ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نیک عمل بھی ضروری ہیں. ایمان اور نیک عمل دونوں ضروری ہیں. ان کی آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں گے نا، اور کس طرح آپ اپنی محبت شو کرائیں گے. تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی صحیح اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. آگے چلتے ہیں. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئے. یعنی کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، ان میں کوئی ایسا پلٹ کے آنے والا نہیں ہے، یا وہ دوبارہ سے اس طرح سے آباد ہونے والی قومیں نہیں ہیں. قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، کیا حشر ان کا ہوا کہ وہ نیست و نابود ہو گئے دنیا سے، اب بس کھنڈرات ہی رہ گئے. اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئے. اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون. یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یعنی کہ یہ 2 قومیں ہیں، حضرت آدم ہی کی نسل میں سے 2 قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. یہاں پہ میں چاہتی ہوں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں، کیونکہ آج کل آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے اوپر بھی، اوور آل سوشل میڈیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کی جا رہی ہے. ہمارے ارد گرد جو ہے کچھ تو کیوس کی حد تک جو ہے نا اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ بس ایک عجیب کئی دفعہ لوگ بیان کرتے ہوئے بھی کہ جیسے سب کچھ جو ہے بس پہنچ چکا ہے. میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے. کون یہ بات بتائے گا کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے. ایکسلنٹ، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن کچھ انڈیکیشنز ہمیں دی گئی ہیں، ہے نا؟ کچھ چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کچھ چھوٹی نشانیاں بیان کی تھی قیامت کی، اور کچھ بڑی نشانیاں بیان کی ہیں.
بالکل. تو ان میں سے آئی تھنک مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی نشانی یہ بیان کی کہ کوئی سمندر کا انہوں نے بتایا یا کوئی دریا جو سوکھ جائے گا بالکل. وہ یاجوج اور ماجوج وہ پانی پی جائیں گے. فلسطین میں ہے وہ. بالکل. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں کچھ لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے ان میں جو سب سے چھوٹا تھا اس کی طرف میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف کرے اگر غلطی ہو تو، کہ جو ان میں سب سے چھوٹا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بڑے ہونے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی قیامت ہماری اپنی موت ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ختم، آپ اس طرح سے عمل تو نہیں کر سکتے. اور بڑی قیامت جو ہے وہ اصل حساب کا دن ہے. تو قیامت اس طرح سے دو، ایک چھوٹی قیامت جو کہ ہماری اپنی موت ہوگی، اور دوسری قیامت یہ ہے جو کہ اصل قیامت ہے. حدیث میں یہ چھوٹی قیامت کا ذکر ملتا ہے کہ تم پہ تمہاری قیامت آ جائے گی اس کے وقت سے پہلے، اور جو اصل قیامت جو قرآن میں ذکر ملتا ہے وہ اصل قیامت زیادہ تر ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کے بارے میں. تو اگر آپ جو قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل جو قیامت کا دن ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے لیے جو بڑی قیامت ہے اس کے لیے ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں. قیامت کے لیے چھوٹی کچھ نشانیاں ہیں اور جن کو مائنر سائنس کہتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ اگر کبھی سرچ کریں تو مائنر سائنس اور میجر سائنس ہمیں بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی کیونکہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں جو چھوٹی ہیں، جو مائنر سائنس ہیں، اسکالرز نے ان کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ان دو سیکشن میں. تو جو چھوٹی نشانیاں ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی یہ کب ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ میم جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی آئی تھنک تب بھی ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ اس سے پہلے ڈیسائیڈڈ تھا، کیونکہ کیا دلیل ملتی ہے ہمیں قرآن سے اس کی؟ شیطان نے کہا تھا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دیں جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ یہ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا، ہے نا؟ تو قیامت یس کا، میم. ہاں اللہ تعالیٰ نے جی قلم بنایا تھا نا سب سے پہلے اور اس سے بالکل، سب کچھ لکھ دیا تھا. اس میں سب کچھ لکھ دیا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گئی تھی حضرت آدم کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے بھی، کیونکہ پہلے تو وہ جنت میں رہے تھے، تو پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ قیامت تو آئے گی. تو اتنے جو سال حضرت آدم سے لے کے اور باقی جو انبیاء رسول آئے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، مطلب ہم جانتے ہیں کہ کتنے جو ہے نبی اور رسول آ چکے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اس لحاظ سے کہ وہ آخری رسول تھے. آخری رسول جب آئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اور قیامت، آپ نے یوں اشارہ کیا انگلیوں سے کہ اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے کہ بس میرے بعد اب قیامت ہی ہے، اب اس کے بعد کوئی اس طرح سے ڈرانے والا نہیں آئے گا. تو آخری رسول کی جو بعثت ہے وہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی ہے. تو وہ تب سے چلی آ رہی ہیں قیامت کی نشانیاں چھوٹی. آپ کی وفات جو ہے، یا بیت المقدس کا فتح ہونا حضرت عمر کے دور میں ہو چکا ہے. پھر جو صلاح الدین ایوبی ہیں انہوں نے کروسیڈر سے اس کو واپس حاصل کیا تھا. پھر اس کے علاوہ دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ملے گا. اس کے علاوہ حجاز کے بارے میں، یہ حجاز کا علاقہ، یہ جو سعودیہ کا آپ سمجھ لیں، پہاڑوں کے درمیان کا ایک جو سلسلہ ہے، مکے اور مدینے کے درمیان کا جو آپ سمجھ لیں، یہ پورا ایک حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. اس میں ایک آگ کا رونما ہونا، یہ بھی آپ نے بتایا تھا ایک چھوٹی نشانیوں میں سے، مائنر سائنس قیامت کے، اور جو کہ 654 ہجری میں ہو چکا ہے، اور بہت سے ہسٹورینز نے اور اسکالرز نے اس چیز کو نقل کیا ہے. پھر امانت کا خیال نہ رکھنا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ نااہل لوگوں کو دے دی جائے گی. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. زنا کا عام ہونا، ہم جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد.
سودی لین دین بہت زیادہ پھیل جائے گا. یہ میں نے ان میں سے صرف چند لکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری نشانیاں ہیں. اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں آپ اسلام کیو اے پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. بہت سے اسکالرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، بہت سے جو ویسے مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں جو دین کی طرف ذرا مائل ہیں، تو وہ بھی اس کے بارے میں بہت بات کر رہے ہیں. آج کل بہت اس چیز کے اوپر آپ کو مل جائیں گی. یہ جو میں نے نشانیاں لی ہیں یہ مختلف احادیث میں سے جو ہے انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا، یہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے منہ پہ آیا ہوا ہے میوزک اس وقت. شراب نوشی کی کثرت ہو جائے گی، لوگ بہت زیادہ شراب پئیں گے. بکریاں چرانے والے، یہ تو بہت مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک جو بکریاں چرانے والے جو بدو ہوں گے، یہ اونچی عمارتیں بنانے میں، آج کل ہم دبئی سعودیہ میں یہ چیز دیکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے، وہ کچھ اسکالرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی جو ہے اولاد کی، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ نوکروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یہ بھی ہم بڑے عام چیز جانتے ہیں لوگوں کی، کہ لوگوں کا بیہیویئر اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل جو سیروگیٹ مدرز، آپ لوگوں نے شاید اس کے بارے میں سنا ہو کہ عورتیں ہائر کی جاتی ہیں کہ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے، کہ اس کے اندر وہ ایگ اور سپرم رکھ دیا جاتا ہے، اور آپ وہ خرچہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہتی ہے، تو اس کو پے کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے. تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے. پھر قتل عام ہونا، زلزلوں کی کثرت ہونا، زمین دھسنا، چہروں کا مسخ ہونا، پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ کئی دفعہ ریپیٹ بھی ہوں گی. مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کا چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا مردوں سے. مطلب اگر آپ ریشو نکالیں گے تو مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور جو دوبارہ کیا لفظ ہے، اس کے بارے میں ایک کلپ آیا ہوا تھا اور اتنا زبردست تھا، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی تھی کہ کئی ہزار سال پہلے یہ جو خطہ تھا عرب کا، یہ ڈیزرٹ نہیں تھا، یہ سرسبز تھا، اس میں ویجیٹیشن اور سبزہ بہت زیادہ تھا. پھر کلائمیٹ چینج اور اس طرح سے جب چیزیں ہوئیں تو یہ یہاں پر ریگستان آ گیا. اور اب دوبارہ سے آپ لوگوں نے بہت ساری اس طرح کی دیکھی ہوں گی، پکچرز فلوٹ ہو رہی ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی یہ چیز دیکھی. سبز پہاڑ، مکے کے رستے کے سبز پہاڑ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیٹرول وغیرہ اندر سے نکلا ہے، تو اس سے ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، اصل پہاڑ وہاں سے نکلے گا، سونے کی کان نکلے گی. تو اس کی طرف اشارہ ہے. قسطنطنیہ، جس کو استنبول کہا جاتا ہے، اس کا فتح ہونا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ترکی میں شامل ہے، مسلمان ملک کے اندر شامل ہے. اچھا بیٹی، اذان ہوئی، میں ایک بریک لیتی ہوں. تو یہ چند جو چھوٹی نشانیاں تھیں، جو مائنر سائنس تھے قیامت کی، ان کا ذکر تھا. اور ان میں سے بہت ساری پوری ہوئی ہیں، بہت سی ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں. لیکن جو قیامت کی میجر سائن ہے، جو بڑی نشانیاں ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلی نشانیاں تھیں چھوٹی، یہ بھی جو ہے ڈفرینٹ احادیث سے ہی لی گئی ہیں. لیکن ایک حدیث جس میں بڑی نشانیوں کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے، جو صحابہ تھے وہ باتیں کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے. تو آپ نے ذکر کیا، آپ نے پھر ان 10 نشانیوں کا ذکر کیا. ایک تو دجال کے آنے کا ذکر، کہ دجال آئے گا. وہ ایک نظام بھی ہے آپ اس کے بارے میں، کیونکہ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب دھوکا ہے. اور آج کل دھوکا ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس قدر عام ہے، کس طرح کی فیک انفارمیشن لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے،
لوگوں کو عام طور پہ دھوکہ کس طرح سے دیا جاتا ہے، یہ اپنی ایون فیچرز چینج کرنا اور یہ ساری چیزیں، یہ سب دھوکے میں آتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک شخص دجال خود بذات خود وہ بھی آئے گا۔ تو دجال کا آنا یہ قیامت سے پہلے آنے والی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول جو ہے، کیونکہ دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے، یہ بات آپ لوگ آئی ایم شور اس کے بارے میں جو حدیث ہیں، یہ کافی مشہور جو واقعات ہیں جن کے بارے میں ذکر ہوا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آ کے دجال کو قتل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک جو پہلی جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑی جنگ ہوگی جو مسلمانوں اور نان مسلمس کے درمیان ہوگی، اس میں عیسائی اور یہودی شامل ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں گے، اور اس کا جو جگہ ہے وہ اگین یہ جو عرب کا علاقہ ہے، جو شام فلسطین والا جو علاقہ ہے، یہیں پر یہ جنگ ہوگی، اور اس میں بہت بڑے لیول پہ ڈسٹرکشن ہوگی، اور پھر اسی میں دجال کا آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ مقام لد کے بارے میں ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ اگین فلسطین میں ہی یہ جگہ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں جو ہے ان کے آنے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آج جو میں یہ کیوں اس چیز کو شیئر کر رہی ہوں کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، یہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ جو ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، مطلب ان کا آنا یہ آدم کی نسل میں سے ہی ہے۔ یاجوج اور ماجوج اسی زمین پر ہیں، موجود ہیں۔ اس چیز کے بارے میں اسکالرس کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی، بکس بھی مل جائیں گی اس کے اوپر، لیکن کس صورت میں ہے، کیا ہے، کس طرح آئیں گے، اس چیز کے بارے میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بیٹا۔ کچھ جو اسکالرز ہیں، ہسٹورینز ہیں، انہوں نے جو فرینچ کولونائزیشن ہوئی یا برٹش کالونیز جو بنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کو یاجوج اور ماجوج کی قوم کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ چائنیز کو کہتے ہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہ بھئی یہ جب فرینچ کالونیز بنی یا برٹش کالونیز بنی تو اس وقت یہ یہاں پر جو آئے اور اب یہ واپس کچھ عرصے کے لیے چلے گئے ہیں اور پھر یہ دوبارہ آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ کوئی اور قوم ہے اور کس طرح سے یہ رونما ہوگی۔ اس کے بارے میں احادیث آپ کو مل جائیں گی، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، ان کی ایون ان کی اپیرنس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ رائے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی پیچھے حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ کو ان کی ڈسکرپشن سننا.com وغیرہ پہ یا اسلام 360 پہ احادیث موجود ہیں، آپ کو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جگہ پہ زمین کا دھس جانا، کچھ جگہ پہ آیا ہے کہ وہ لینڈ سلائڈ ہوگی، کچھ جگہ پہ آیا ہے کہ کچھ ارتھ کوئک ٹائپ ہوگا۔ ایک تو مشرق میں ہوگا اور وہ بہت بڑے لیول پر ہوگا، اور ایک مغرب میں ہوگا، اور تیسرا جو ہوگا وہ عرب کی جو جزیرہ ہے، پیننسولا، عربین پیننسولا ہے، یہاں پر ہوگا۔ پھر دھواں نکلنا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں جب حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کو قتل کر دیں گے، پھر وہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہیں وہ ایک پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے، وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرکشن کریں گے۔ خیر ان کے مرنے کے بعد پھر ایک دھواں آئے گا جس سے جو ہے مومن جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ مر جائیں گے اور صرف نان بلیورز رہ جائیں گے۔ اس کے بارے میں مختلف اگین اسکالرس کی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، مختلف بیان اس میں موجود ہیں۔ پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ جو سورج ہے وہ اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ پھر ایک جانور کا رونما ہونا، اس کے بارے میں ہے کہ صفوہ جو ہے نا، صفا اور مروہ آپ جانتے ہیں، جہاں پہ سعی کے لیے عمرے میں جب جاتے ہیں، سعی کے لیے جو 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، جہاں پہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ دوڑی تھیں حضرت اسماعیل کے لیے، تو صفا پہاڑ جو ہے یہاں سے کچھ کہتے ہیں کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سے ایک جانور رونما ہوگا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتائے گا، اور وہ لوگوں کے چہرے رنگ دے گا، اور لوگ بھاگیں گے اس سے، دوڑیں گے، اور کچھ لوگ جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ قائم کھڑے رہیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہوگا اس کے بارے میں۔ اگین ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس دور فتن، یعنی کہ فتنوں کا جو دور ہوگا اس میں کون لوگ بچیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم والے، یعنی کہ جن کو ان فتنوں کے بارے میں علم ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ ان حدیث کو پڑھ چکے ہوں گے، جو جانتے ہوں گے، وہ اس جانور سے اس طرح سے نہیں ڈر رہے ہوں گے۔
اور اس کے علاوہ پھر ایک آگ کا ذکر ہے، اور وہ عدن کے مقام پہ، یمن میں جو شہر ہے عدن، اس کے بارے میں ہے کہ وہ وہاں سے آگ نکلے گی. تو کافی ڈیٹیل اس کے بارے میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن قیامت کب آئے گی؟ یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے بیٹا؟ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ قیامت آئے گی کب، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ مینشن اس لیے ضرور کر دی ہیں کہ اس کے بارے میں آج کل بات بہت ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے حدیث بتائی نا، کہ ان سے بچے گا کون؟ بچے گا وہ جو علم والے ہوں گے، جو ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا. حتیٰ کہ جیسے جو قیامت کی بڑی نشانی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ یہ جب سٹارٹ ہونی تو یہ اس طرح اتنی فریکوینٹ ہو جائیں گی کہ جیسے ایک مالا، اگر موتیوں کی مالا ٹوٹ جائے تو ایک موتی گرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایک دم سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی کوئکلی ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ آئے گی کب؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ جو آج کل اتنا چل رہا ہے نا کہ 2030 میں آ جائے گی اور 2060 میں آ جائے گی اور تب آ جائے گی، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. یہ کسی کو نہیں پتہ. تو اس میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ناؤ کمز the big question. کیا سوال بنتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، سوال کیا ہوگا اس کا؟ کہ ہمیں آخرت کے لیے پریپیئر کیسے کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی، کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑا سوال ہمارے لیے یہ بنتا ہے، کیونکہ بیٹے ہم تو شاید ان میں سے کوئی بھی واقعہ نہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لیں، اور ہم نے اپنی ایک ٹائم لگا دیا اور اس کے اوپر کہ وہ یہ بھی ہونے والا ہے، یہ بھی ہونے والا ہے، یہ بار، اور اس گھبراہٹ میں اور اس پریشانی میں اپنی زندگی گزار دیں. ہو سکتا ہے ہم نے میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں، اور ہو سکتا ہے ہم ان میں سے دیکھیں یا ہماری اگلی جنریشن یہ دیکھ لے. تو کویشچن یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری حدیث شیئر کروں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قیامت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہی سوال جو ہم اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے. انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اور یہ بہت ہی اسکیری بات ہے. پیاری تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، وہ ان کا حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن یہ اسکیری کیوں ہے بیٹا؟ کیا خیال ہے؟ جی بتائیں. میم جنہوں نے اپنے بت وغیرہ بنائے ہوئے تو ان کا انجام انہی کے ساتھ دوزخ میں ہوگا، اس طرح سے. اور اور میم جیسے آج کل لوگ آئیڈلس کو کرتے ہیں، جیسے مطلب وہ کے پاپس اور یہ ان کو فالو کرتے ہیں، یہ چیز بھی تو اسی کے اندر آتی ہے نا. یہ بات میں اس سے سننا چاہ رہی تھی. ایکسلنٹ آنسر مناہل. جن کو یہ ڈرامہ ایکٹرز پسند ہیں، ہالی ووڈ ایکٹرز پسند ہیں، بالی ووڈ ایکٹرز پسند ہیں، یا ہماری فلم سٹارز پسند ہیں، یا سنگرز پسند ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بڑی بہترین صلاحیت آپ کو دی تھی کہ آپ چھوٹی بات کرتے تھے لیکن بڑی جامع بات ہوتی تھی. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے تمہارا حشر میرے ساتھ ہی ہوگا. نہیں، آپ نے کہا پھر تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. تو انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کس سے محبت ہے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، ہم کس کی اتباع کرتے ہیں. اندر بہت زیادہ ہوتی ہے انٹینشن کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ کہتے ہیں نا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہمارا، تو ہم سے ایگزیکٹلی. ہوتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا پھر انٹینشن بناتے ہیں کہ ہم ان کی طرح مطلب یا ان کی جو سنت ہے ان کو فالو کریں، لیکن ہو نہیں پا رہا ہوتا. تو اس دیکھیے میں پھر کوشش تو کر رہے ہیں نا، دیکھیے کوشش ضرور کاؤنٹ کرے گی. یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ کی کوشش جو ہے نا، وہ جیسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا نا کہ اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. مطلب اس کا جو ہے، جو اس کے عمل ہے وہ اس طرح سے رائے گا، اس کی ناقدری نہیں ہوگی. دیکھیے رزلٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے.
دنیا جو ہے نا یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ ایگزامز میں محنت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, رزلٹ صحیح نہیں آتا, دنیا آپ کو کچھ نہیں مانتی. آپ آفس جاتے ہیں, آپ وہاں پہ اپنا سارا 100% دے رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹ ڈلیور نہیں ہو پاتا, آپ کو کوئی نہیں مانتا. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کی کوشش دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنی جان ماری ہے. بس وہ دیکھیے, رزلٹ نہیں ہو سکتا ہے, کچھ بھی رزلٹ نہ نکلے. ہو سکتا ہے آپ بالکل آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہو, چاہے دین کے نام پہ شروع کیا ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہو سکیں اس میں, لیکن آپ نے 100% کوشش کی تھی. تو جو آپ نے بات کی نا بیٹا کہ کوشش آپ کر رہے ہوتے ہیں, بس یہ کوشش ہی کاؤنٹ ہونی ہے. 100% کوشش, نیک نیتی, اخلاص, یہ کاؤنٹ ہونا ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اسٹارٹنگ میں نا بہت زیادہ ایک جوش سا آیا تھا دین سیکھنے کا, اور میں نے بہت ٹائم سے ایسا کیا, ٹھیک ہے. لیکن اب ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ میں فیل کر رہی ہوں کہ میرا ایمان کا لیول وہ نہیں ہو رہا. مطلب میں پھر بھی دعا کرتی رہتی ہوں کہ نہیں, مجھے یہاں پر قائم رہنا ہے, مجھے قائم رہنا ہے, کچھ غلط نہیں کرنا, لیکن وہ ہو نہیں پا رہا اس چیز میں. مطلب مجھے کیونکہ گناہ کئی بھی ہو دفعہ رہے یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. کیونکہ all you need to do is to just hang on. آپ لٹکے رہیں, آپ لگے رہیں. کئی دفعہ یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ بات نہیں آ رہی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے, میں اور لوگوں سے بھی سنتی ہوں. ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کا نفس, کئی دفعہ شیطان, یہ چیز آپ کے ذہن میں مستقل آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ بات نہیں آ رہی. لیکن آپ نے اپنا ذہن جھٹک کے اس وقت یہ کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں لگی ہوئی ہوں, نہیں آ رہی نا, لیکن میں لگی ہوئی ہوں, آ جائے گی. جب میرا اللہ چاہے گا تب وہ والی بات بھی آ جائے گی دوبارہ. ٹھیک ہے. اور میم میرا بھی ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ جی جی, شیئر کروں. شور شور. میم میں نے ابھی ایک اسکالر کی کل ہی ریل دیکھی تھی نا, تو اس میں تھا کہ آپ یعنی ڈیلی آپ جب اٹھتے ہیں نا تو آپ کو یعنی ایک نئی زندگی ملتی ہے, تو آپ خود کو پچھلے دن سے کمپیئر نہ کریں. پچھلے دن والا جو آپ کا مسلمان تھا وہ مر چکا ہے. آپ نے آج کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج میں نے کون سے عمل کرنے ہیں کہ میں یہ پروف کر سکوں اللہ کو کہ یس آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ. تو ہمیں ڈیلی کا ڈیلی سوچنا چاہیے. بہت اچھی بات, بالکل صحیح بات, بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ آپ پاسٹ میں نہ جئیں, آپ اپنے پریزنٹ میں جئیں اور اپنے فیوچر کو پلان کریں, اپنی آخرت کو. کیونکہ ابھی ہم ایک اور حدیث بڑی اچھی اس معاملے میں پڑھیں گے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے پلان کریں. بہت اچھی بات کی انہوں نے, جزاک اللہ فار شیئرنگ. تو آگے چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. حضرت انس جو راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کے ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر اور عمر سے جو ہے محبت کرتا ہوں, اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں اتنی ہی محبت ہو, اور اس محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حشر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ازواج مطہرات, ان کے جو حضرت ابو بکر, ان کے جو اصحاب تھے ان کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے ساتھ ہی کریں. تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. اور ہم اپنی محبت کا اظہار کس طرح کریں گے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے دکھائیں. صحیح نالج آپ کے پاس ہو اور آپ صحیح نالج کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قیامت کی جو بھی نشانیاں ہیں بالکل ہیں, اسی طرح ہمارا ایمان ہے بالکل ایز اٹ از, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, یہ اسی طرح رونما ہوں گی. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے, بٹ لیسن یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں. آگے چلتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑے سے ڈسٹریکٹ اس طرح سے اگر ہو گئے ہیں تو میں پچھلی جو آیت تھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے.
آگے چلتے ہیں. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور قریب آ لگے گا وہ سچا وعدہ تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ایک شوق میں انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک دم سٹل ہو کے ایک ہی جگہ دیکھنے لگ جاتی ہیں. وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت میں ہی رہے بلکہ ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر یہ واقعی معبود ہوتے، یعنی کہ جن کو تم اس وقت کفار مکہ پوج رہے ہیں، جن کی پرستش کر رہے ہیں، ہمارے خدا ہیں اور ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے. ظاہر سی بات ہے جب اتنی چیخ و پکار ہوگی یہ سب کچھ ہوگی تو وہ کیا سن سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اگین جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کیا کریں. جب کوئی ایسی آیت پڑھیں جو جنت اور صالح لوگوں کے بارے میں اور ایسی آیتیں جو ہیں تو ان کے بارے میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل کریں. اور جب ایسی آیتیں پڑھیں جس میں جہنم کا ذکر ہے اور سزا کا ذکر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل مت کیجیے گا، ہمیں ایسے لوگوں میں مت بنائیے گا. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے جو نیک عمل تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان اپنی طرف سے کوشش تگ و دو کرتا رہتا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا یہاں پر میں يسمعون کوشچن حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. سوری بیٹے آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ کوشچن یہ تھا کہ جیسے ایک وہ والا واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ ایک آئی تھنک ایک زانی عورت تھی. تو وہ یہ تھا کہ وہ زنا کرتی تھی، لیکن ایک دفعہ اس نے جو ہے وہ ایک پیاس سے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ پاک نے اسے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے. اور اس کے برعکس ایک بہت زیادہ تہجد گزار تک وہ عورت تھی، لیکن اس نے اپنی بے وجہ قید کر کے رکھا ہوا تھا، اسے کھانا نہیں دیتی تو اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. تو یہ فیصلہ تو پھر اللہ کے اوپر ہے نا کہ وہ کس کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں کس کے نہیں. پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ جنت ہی ملے گی یا میں جہنم میں نہیں جا سکتا. تو ایک تو اس طرح سے کانفیڈنٹ بلٹ اپ ہوتا ہے نا آپ کا کہ آپ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور زیادہ عبادت کرنے کا بھی دل کرتا ہے. لیکن اگر ہمارے تو پھر اگر ہمارے اعمال ہوئے تو میں سمجھی نہیں، آپ کی آواز بریک ہوگی. اگر آپ کے اعمال ضائع ہو گئے تو دیکھیں بیٹے، سمپل رول ہے، آپ کے پاس دلیل موجود ہے قرآن اور سنت، اگر آپ اس کے مطابق اپنے عمل کر رہے ہیں اور اگین جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ امید اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع نہیں کرتے. یہ ساری کی ساری جو آپ کا صرف ایک پوائنٹ پہ بات رکتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کتنے خلوص کے کتنے اخلاص کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. صحیح حدیث قرآن کی آیت دلیل ہو آپ کے لیے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی اپنی 100% کوشش. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ریزلٹ اورینٹیڈ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، آپ نے اپنا کتنا 100% دیا ہے
وہ اس عورت کے بارے میں جس نے کتے کو پانی پلا دیا، اس میں پتہ نہیں کتنا خوف خدا ہو، ہم نہیں جانتے اس کی باقی ڈیٹیلز کہ وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے روتی ہو اس چیز کے لیے کہ باقی جو اپنے وہ گناہ کر رہی تھی. اور وہ عورت جو کہ تہجد گزار تھی اور اس کے اندر کتنا اس چیز کے بارے میں تھا کہ وہ اپنے آپ میں تکبر تھا یا جو بھی تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو اتنا ادنا جانا کہ وہ مر گئی اور اس کو نہ کھانے کو دیا نہ. تو ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کتنی نرمی اور کتنی سختی ہے. ہمیں سیدھی بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ آپ نے قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنا 100% دینا ہے. یہ دیکھیں ہر انسان اپنا اس دن خود جج ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اس دن تم خود تمہیں جب تمہیں اب تمہارے اسکرول پکڑائے جائیں گے تو تمہیں کہا جائے گا کہ تم خود پڑھ لو. تو ساری چیز جو ہے نا وہ ہماری اخلاص کے اوپر آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہم کتنے سنسیئر ہیں. جی نائل آپ کچھ شیئر کریں گے؟ میم وہ جس نے یعنی اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا اور وہ مر گئی، اگر وہ عورت توبہ کر لیتی تو وہ معاف ہو جاتی نا پھر؟ اگر اگین ہم نے پچھلی دوسری تیسری کلاس پہلے ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، جس نے توبہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس کے ساتھ میں بہت رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں اس پر جس نے توبہ کی، جس نے اپنے نیک اعمال کیے. جو 4 سٹیپس تھے، اپنے عمل درست، توبہ کی، ایمان لائے اور اپنے اس نے نیک عمل کیے. یاد ہے آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ہمیں بتائی ہیں؟ میں ایبسنٹ تھی میم، میں نے کلاس نہیں لی ڈیو ٹو ایگزامس، تو اس وجہ سے. اچھا ایک سیکنڈ آپ ٹھہریے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، نمبر 1، ایمان لایا، نمبر 2، نیک عمل کیے، نمبر 3، اور پھر سیدھی راہ پہ چلتا رہا. یہ 4 پوائنٹس ہیں. تو اگر آپ توبہ کر لیں اور اپنے عمل درست کریں، ایمان رکھیں، اپنے عمل درست کریں اور پھر اس کے اوپر سیدھی راہ پر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو اس کے لیے بہت معاف فرمانے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے یہ. جی ہیرا آپ کچھ شیئر کریں. اوکے، تھینک یو. میم میں مطلب یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہے نا کہ بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو جب تک بندہ یا جس پہ بیتی نہ ہو وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اور یہ بھی تو ہے کہ قیامت کے دن جو جانور ہوں گے ان سے پہلے مطلب جو ان کے ساتھ غلط ہوا تھا یا انہوں نے غلط کیا تھا وہ اس کا حساب دیں گے، پھر وہ مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے جیسے بالکل سورۃ پھر نبأ ختم میں. کر دیا جائے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے کہ جو جانور ہیں وہ بھی اس چیز کا حساب دیں گے. میم میرا ایک یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ ہوں میں نے ایک اسکالر کا سنا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس انسان نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، تو یعنی یہ مجھے بھی بہت نیو بات لگی کہ انہوں نے کہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اور یعنی اللہ جس کو معاف کرنا چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اس کی سنسیئرٹی دیکھ کے اور اس طریقے سے. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے؟ بیٹے اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کو اس سے معافی مانگنی ہے. حتیٰ کہ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ چیز شیئر کی کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر کی یہ چیز سنی کہ حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت بھی کی ہے تو آپ نے پہلے اس شخص سے معافی مانگنی ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی تھی. ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی کی، غیبت منع کی گئی ہے آپ نے، ایک تو وہ گناہ کیا. دوسرا کہ آپ ایک طرح سے زمین میں کرپشن ہی پھیلا رہے ہیں نا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، پھر اس کے دل میں بھی برائی آ رہی ہے. تو آپ اس شخص سے بھی معافی مانگیں گے جس نے آپ نے غیبت کی ہے. تو باقاعدہ اسکالرس کا تو یہ اوپینین ہے. ٹھیک ہے. میم Again، اگر وہ واقعی میں برے جی بیٹا. میم اگر وہ واقعی میں برے ہوں اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوں اور جس کے بارے میں آپ آگاہ کر رہے ہوں وہ آپ کے بارے میں غلط جھوٹے الزام لگائے تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟
بیٹے دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا کئی دفعہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم آگے بڑھ کے جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اگر تو آپ سے کسی چیز کے بارے میں گواہی مانگی جا رہی ہے تب تو آپ جا کے اس شخص سے بات کریں، ورنہ تو پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے. غیبت کیوں؟ غیبت تو ہے ہی یہ کہ اس شخص میں وہ برائی موجود ہو، کیونکہ ادروائز تو رسول اللہ میم صلی جو اللہ وہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہتان ہے. اگر اس شخص میں وہ برائی موجود نہیں ہے پھر آپ یہ بات کریں پھر تو بہتان ہے، وہ تو مطلب بالکل ہی سرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. غیبت ان اٹ سیلف وہ شخص میں یعنی کہ اس میں برائی تھی، وہ اس برائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. جو بات آپ کر رہی ہیں بیٹے اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگین اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ اگلا کوئی اس کے ساتھ کاروبار کا معاملہ کرنے لگا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صحیح طریقے سے کاروبار نہیں کرتا یا چوری یا بیچ میں سے مال کھا جاتا ہے، آپ اس بندے کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں، یا رشتے کا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی لڑکی بد کردار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا فیملی جو ہے اتنی ریلیجس نہیں ہے، کوئی لڑکا بد کردار ہے یا فیملی ریلیجس نہیں ہے، تو آپ آگاہ کر رہے ہیں ان کو یا آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے. اگین یہ ساری چیزیں آپ کی نیت کے اوپر آتی ہیں. کچھ دفعہ کئی دفعہ میم تو ہم ایسے ہی گوسپ کرنے لگ جاتے ہیں. جی جی بتائیے، سوری بتائیے. اگر وہ بد کردار ہو، آپ اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کریں، ان کا نام خراب کر رہا ہو، تو وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ پہ بہتان لگائے، تو اس حالت میں کیا کریں؟ بیٹے بات ساری یہ بہتان تو حضرت عائشہ پہ بھی لگا تھا. ایسے میں تو آپ صبر ہی کریں گے. آپ سے کوئی، ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض ہے کہ اگر کسی کو تمہارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو تو تم جا کے اس کو دور کرو. آپ جہاں تک دور کر سکتے ہیں آپ ضرور دور کریں. باقی اگر یہ چیز ہو گئی ہے کہ آپ کے اوپر غلط الزام لگنے شروع ہو گئے تو غلط الزام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگے ہیں، انبیاء پہ لگے ہیں. حضرت عائشہ کے اوپر ہم جانتے ہیں جن کا پورا واقعہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا تھا. تو اس کے بارے میں آپ صبر کریں اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو آپ کی پوزیشن کلیئر کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو میم. اگین جو اگر کوئی بد کردار ہے آپ سے کسی نے گواہی مانگی ہے، پھر آپ پتہ یہ بہت باریک معاملے ہوتے ہیں. آپ نے کیا آنکھوں دیکھا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایون اگر کسی عورت کے اوپر بد کرداری کا الزام لگایا جاتا ہے تو 4 گواہ منگائے جاتے ہیں. کون 4 گواہوں کے درمیان مجھے بتائیں بدکاری کرتا ہے؟ ہم نے اصل میں کئی دفعہ خود سنی سنائی بات آگے کر دی ہوتی ہے. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے. ہم نے کسی سے سنا ہوتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں ہاں وہ فلاں نے اس کو فلاں جگہ پہ فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا. قرآن میں تو 4 گواہ عورت پہ کہا گیا ہے کہ جو کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگاتا ہے وہ 4 گواہ لے کر آئے. کون 4 گواہوں کے درمیان میں رہ کے بدکاری کرتا ہے بیٹا؟ اتنی بڑی چیز ہے یہ. تو ہمیں تو کئی دفعہ خود نہیں پتا ہوتا کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے جو ہم لوگوں کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یس میم. تو ہمیں اول تو ہم نے خود ہی تصدیق نہیں کی ہوئی ہوتی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے ہونے کے لیے انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے فارورڈ کر دے. اور ہم تو آج کل سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں. کیا میسیجز، کیا گوسپس، کیا بیٹھ کے باتیں کرنا ہے، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس بات میں صداقت کتنی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ سنی سنائی بات آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. یہ ہم آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اب جو جنت والے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے لیے پہلے سے یہ چیز وارد ہو چکی ہے، جن کے بارے میں پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. جو چیخوں پکار جہنم میں ہو رہی ہوگی، جو کیوس وہاں پہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے اگر آپ ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ باہر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں گرمی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے، تو آپ وہ چیز اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے اس چیز کو کتنا پریشس، کتنا اس چیز کو پروٹیکٹڈ بنایا گیا ہے کہ وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، یعنی کہ جو وہاں پر کیوس مچا ہوا ہوگا جہنم میں، وہ ان کو وہ پریشانی ان تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کو فرشتے آ کے ہم سے ملاقات کریں اور ہم سے کہیں کہ یہ ہے وہ دن جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا تمار، یعنی کہ جو اسکرولز ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ جو جا چکے ہیں دنیا سے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تخلیق کی تھی، دوبارہ سے اس طرح تخلیق ہوگی۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے، یعنی کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اس کے بارے میں دونوں ہے کہ رائے ہے کہ یہ اس کا مطلب کہ زمین کے وارث اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے کا بھی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب سب مسلمان ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ دجال کو ختم کر دیں گے، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت ایک وہ دور آئے گا کہ زمین میں جو ہے وہ سب مسلمان ہوں گے اور پیس ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنت ہے اس کے وارث جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، بے شک ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ ایون جو صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زبور میں فرما دیا تھا نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ تمام نو انسانی قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے ہدایت رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اگر تو صرف عربوں کے لیے ہوتا تو عرب کی زمین پہ تو اسلام قائم ہو چکا تھا، اس طرح سے دیکھا جائے نبی کریم میں فتح مکہ ہو چکی تھی، وہاں کے بت توڑ دیے گئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہمارے تک پہنچائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، چاہے حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے اوپر زیادہ وزن نہ لادا جائے، یا ایون جو ابھی آپ لوگوں نے جیسے شیئر کی کہ ایک بلی مر گئی، تو اس کی بھی تو ہمیں اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے بھی اس طرح سے حقوق ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ ہی سمجھ لینا کہ سب کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا، جن اسکالر کا میں سن رہی تھی، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عرب کی زمین پہ تو اسلام آپ دیکھ لیں قائم ہو گیا تھا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف بگننگ تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل دین لے کر آئے تھے، وہ پوری دنیا پہ قائم ہو، اس میں ہم سب کی ذمہ داری شامل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود ایک اچھے مسلمان بن جائیں، ہماری ذمہ داری ہمارے ارد گرد کے مسلمانوں کی بھی ہے۔ والعصر جو سورہ ہے، آپ ان کے پاس وقت ہو ضرور جا کے نعمان علی خان کی
انہوں نے بہت اچھی جو ہے نا اس کی تفسیر کی ہے. انفیکٹ وہ جو دارالارقم والے ہیں شاید انہوں نے اس کی السٹریشن بھی بنائی ہوئی ہے، دارالارقم ہی غالباً. آپ اس پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے والعصر کی تفسیر نعمان علی خان کی، وہ بہت زبردست ہے. ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. صرف ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دین پہنچانا آگے ہم سب کی ذمہ داری ہے بیٹے. چاہے وہ آپ کے اپنے گھر والے ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی میڈ ہو، آپ کے ڈرائیورز ہوں، ہماری ذمہ داری ہے تک کہ یہ دین ان تک پہنچایا جائے. ہم صرف اپنے تک نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. یہ وسائل ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ ان کا دین آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری، اس زبان کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں بیٹھ سکتے اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اسی لیے ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں جتنی استطاعت ہے. حکمت کے ساتھ بات آگے کریں. اگین پہنچانا ذمہ داری آپ کی ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی. یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے. تم صرف خبردار کرنے والے ہو، تو آگے بات پہنچائیں، خبردار کر دیں لوگوں کو، پھر آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. آگے چلتے ہیں. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، تولو کر لیں، منہ موڑ لیں، تو کہہ دیجئے کہ میں تو تم سب کو یکساں طور پہ خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو قیامت آنی ہے وہ قریب ہے یا دور. میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا بعید ہے. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بڑی زبردست آیت ایک اور. یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. ہماری ہر زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اسے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی اس دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اسے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. ہمیں ان کا تقوی اختیار کرنا چاہیے ہر جگہ، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور جب ہم عوام میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ان کا تقوی اختیار کرنا ہے. اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں، مطلب مجھے کچھ نصیحت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ چیز صرف نماز میں اپلائی نہیں ہوتی، یا روزہ رکھتے ہوئے ہاتھ چھپ کے پانی نہیں پینا. یہ صرف چیز اس میں اپلائی نہیں ہوتی، اس چیز میں تو ہوتی ہی ہے. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، جب آپ بغیر حجاب کے باہر نکل رہے ہیں، اللہ کی عبادت یہ ابدیت ہے، سلیوری ہے نا. جب آپ کور کر کے نکلتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی پوسٹ دیکھی کہ جب آپ نے حجاب لیا ہوا ہوتا ہے آپ نے ایک آیت اوڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. جب آپ لقمہ لینے لگے اپنے گھر میں تو آپ کو پتا ہو یہ حرام ہے، یہ حالات. اس طرح کانشیس ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس طرح کی ابدیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ حرام کام کرنے لگے آپ کو پتا ہو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور موت کے لیے خود کو تیار کرو. جیسے آپ جاتے ہیں نا کسی
دوسری جگہ پہ کسی دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹریول بیگ تیار کرتے ہیں، ٹوائلٹریز رکھ لی ہیں، اپنی کپڑے رکھ لیے ہیں، اپنے موزے رکھ لیے ہیں، اپنے جوتے رکھ لیے ہیں. اسی طرح انسان اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرتا ہے، میرے روزے پورے ہیں کہ نہیں، میری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں، میں زکوٰۃ. اب آپ جیسے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو پیسے دے کے جاتے ہیں کہ بھئی میں یہاں پہ غیر موجودگی میں یہ پیسے استعمال کر لینا. اس طرح آپ کو پتا ہو کہ میری پیچھے میں اپنی پوری زکوٰۃ دے کے آیا ہوں، تو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیا جائے. ہر چٹان اور درخت سے اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں. اگر تم برائی کا ارتکاب کرو، یہ بات جو کہ اس آیت سے بڑی اس طرح سے ریلیٹڈ ہے. اگر تم برائی کا ارتکاب کرو تو اس کے ساتھ نیکی کرو. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو نیکی سے ریپلیس کر دیں. چھپے ہوئے کاموں کے لیے چھپ کر آپ نے کچھ چھپ کے برائی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، کچھ غلط آپ سے ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے چھپ کر جو ہے کوئی نیکی کریں. اور ظاہری طور پہ کیے جانے والے کاموں کے لیے ظاہری طور پر آپ ریپلیس کریں اپنی برائی کو نیکی کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہی صرف دیکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کا ٹول یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب ہم سے کوئی برائی ہو جائے تو ہم اس کو کسی بھلائی سے ریپلیس کریں. اگر ظاہری کھلے عام برائی کی ہے تو کھلے عام اس کو نیکی سے ریپلیس کریں. اگر چھپ کے برائی کی ہے تو کو چھپ کے نیکی سے ریپلیس کریں. آگے چلتے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا مقصود ہو. یعنی کہ جو اگر تمہیں مہلت دی جا رہی ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں کوئی خیر ہو. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں. جتنا ان لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا، زج کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو جو دین فالو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو. آج کا ہمارا لیسن یہی مکمل ہوا. سورہ انبیاء ہماری مکمل ہوئی. آج کی جو ہماری کی لیسنز تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 5 منٹ کلاس اوپر ہوگی، جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ واقعی آخرت میں اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں چیزیں لازمی ہیں، نیک عمل کیے جائیں اور ساتھ میں ایمان بھی ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی صحیح اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. نہ ہی خالی نیک اعمال کام آئیں گے اگر ایمان نہیں ہوگا، اور نہ ہی خالی ایمان ہونا اور نیک اعمال نہ ہونا آپ کے کام آئے گا. دونوں میں سے ایک چیز کام نہیں آئے گی، دونوں چیزیں. قرآن میں بارہا ہم یہ چیز پڑھ کے آ چکے ہیں کہ نیک عمل بھی ہو اور ایمان بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. تو اپنی محبت کا اظہار کریں، قرآن اور حدیث پر عمل کر کے دکھانا ہے ہمیں. Here, there, everywhere، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، آپ مجمع میں ہوں، آپ نے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، اپنا 100% دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اسے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. یہ سکرولز ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے اس دن، اور ہم اتنے ہی زندہ ہوں گے جتنے اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پر. ہمیں ان کا تقوی اختیار کرنا ہے ہر جگہ، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا جب ہم عوام میں ہوتے ہیں. اور اس سے جو ریلیٹڈ حدیث ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اس چیز کو یاد رکھیں. ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور موت کے لیے خود کو تیار کرو. ہر چٹان اور درخت سے اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئیں، آپ تسبیح کر سکیں ان کی، آپ کو یہ نشانیاں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پہ آپ انہیں دیکھیں. اور
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ اگر تم برائی کا ارتکاب کرو تو اس کے ساتھ نیکی کرو، چھپے ہوئے کاموں کے لیے چھپ کر اور ظاہر طور پر کیے جانے والے کاموں کے لیے ظاہری طور پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔